पाकिस्तान के दुश्मन क्या चाहते हैं कि सी पैक ना बने, मोटरवे ना बने, पाकिस्तान तरक्की ना करे, गरीबों के लिए हेल्थ कार्ड ना बने और सबसे बढ़कर के पाकिस्तान के अवाम खुशहाल ना हो सके। 4 साल से यही शोर मचा रहे हैं। तुमने आज तक कभी कोई कौमी मफाद के मंसूबे पे बात की है? आज तुम्हें एक सूबे की हुकूमत मिली हुई है, तुम नया पाकिस्तान की बात करते थे, तुमने तो वहां पर भी पुराना पाकिस्तान कर दिया है, पुराने से भी गया गुजरा कर दिया है। कौन सा नया पाकिस्तान तुम बना रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सईद काजी और चौधरी गुलाम हुसैन हाजिर हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आपसे शेयर करनी है, लेकिन आगाज़ हस्ब साबिक पनामा पेपर्स, पनामा बेंच और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के अरशादात आलिया और फिर उनको जो जवाबात मिले हैं, मेरा ख्याल है उससे करते हैं। जी काजी साहब। वो ये एक तो ये ट्वीट की बड़ी एक अहम सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि कल 3 रुकनी एक बेंच बन रहा है जो कि JIT के को जो है वो फार्म की तश्कील होगी, ओपन जो है। अच्छा, इसमें जो अहम बात है वो ये है कि जो 3 जजेस हैं वो वही हैं जिनका बज़ाहिर डिसेंटिंग नोट है, जिन्होंने PM साहब को डिसक्वालीफाई नहीं किया, लेकिन बड़ी सख्त उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं और बड़े शकूक व शुबात का इजहार किया है। तो मेरे ख्याल में एक तो ये बात कि ये तीनों जजेस वो हैं जिन्होंने उनको अमली तौर पर सज़ा नहीं दी थी, लिहाजा ये भी बड़ा अहम है और ये कल देखना है हमने। और एक इसके अलावा आज जो और बातें हम करेंगे डान की जो एक कंट्रोवर्सी है उसमें ख़ास तौर पर दोनों असहाब जिन्हें किया गया है ये नौकरी से। आप पहले तो ये सुन लेना आपने ये जो बेंच कल 1:30 बजे करेगा, फिर उस पर तो रात को कल इंशाल्लाह बात करेंगे। ये जो बेंच है उसके सरबराह हैं जस्टिस एजाज अफजल खान, जिनका KP से ताल्लुक है। उन्होंने क्या लिखा है, बस मैं बाकी नहीं पढ़ता। उन्होंने कहा, ये सुन ले पूरी कौम, thus declared that मियां मोहम्मद नवाज शरीफ has not been honest and अमीन। ये हाँ, ये उनकी बड़ी एक ऑब्जर्वेशन नहीं, अब उसके बाद वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को पहले तो अब तक घर जाना चाहिए था। अगर कोई इनको थोड़ा बहुत इज्जत का एहसास होता, अपने वकार का, उस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम के बारे में जब ये जुमला कह दें, एक इंडिपेंडेंट और बड़े सतह के जो चीफ जस्टिस वहां से आए हैं साहब, वो तो बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं। ट्वीट देखें, उन्होंने क्यों क्रैप का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, उन्होंने क्या लफ्ज, उनके मुंह पर जूत पड़ा। जब जर्मन जो है वो मुझे सुनाए जरा क्या हुआ। नहीं, वो तो चौधरी साहब ठीक है, आप तो ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने। क्या करूं? मुझे ये बताएं, और झूठ बोलने की क्या जरूरत है इनको? नहीं, जो उन्होंने तो देखें, एक बात ये है उधर से कोई ये नजर नहीं आ रहा कि वो दे आर विलिंग टू सरेंडर, या वो तो भाई वो दे आर पुटिंग अप अ फाइट, वो तो आप सामने। और आज जो मियां साहब ने जो फाइट करनी है भाई, वो कह रहे हैं फाइट करनी है। आज इमरान खान पे दोबारा अटैक किया, वो करे ना इमरान खान को, यानी उसने इमरान खान ने अपने आप को कोई फरिश्ता या वली अल्लाह नहीं डिक्लेयर किया। जो हम वो पॉलिटिशियन है, एक दूसरे को करें, लेकिन झूठ का मुकाबला जो है सच से नहीं हो सकता। सच प्रिवेल करता है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जस्टिस एजाज अफजल जिन्होंने डिस्क्वालीफाई नहीं किया अभी, वो उन्होंने कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ना अमीन है ना दयानतर, डूब मरने का मकाम है जो मियां जे नारे बजणगे और परवेल हैं। देखे ना मियां साहब क्या कह रहे हैं, ये तो सुनवाएं जी। हाँ जी, सुनवाएं जी, कुछ है आपके पास खास है बात? हम सच और असूल की सियासत करते हैं। मैंने हमेशा अपनी सियासत को इबादत समझ के किया है और दूसरों पे इल्जाम तराशी नहीं की, अपनी जुबान को गंदा नहीं किया, दूसरों पे कभी कीचड़ नहीं उछाला। ये कीचड़ उछालने वाले जो हैं, ये आपके लीडर बनने के हकदार हो सकते हैं? ये तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने लाके बैठा दिया है, और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत के। बेनजीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे। ये पूरी कौम का की सदारत के मनसब के ऊपर बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बददियानत इंसान है
और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग। घर इनसे संभाला नहीं चाहता, लोगों को बातें करते हैं। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। ट्रैक्टर ट्राली में चुप कराओ जरा। तो एक दफा आइन और कानून की पाबंदी तो करें। यहाँ आंटी शीरी मजारी हमें इतने, ये मैं आंटी का लफ्ज एक्सपंज करता हूँ, आप बिल्कुल उनको आंटी नहीं करेंगे। अभी बात सुन ले, तुम बोली जा रही है, बोली टैं करती है, अपनी तकरीर सिंध में किया करो, यहाँ पे मुझे ना सुनाओ कि तुम क्या कहते हो। तुम तमीज से बात करो। तो तुम खातून नाम पे धब्बा हो, तुम खातून ना कहलाया करो। आप क्या कर रहे हो? ये फैसला नहीं है, तुम्हारा बेडरूम भी नहीं है जहाँ से डॉलर मिलेंगे हजारों लाखों करोड़ों। ये तुम्हारे बाप की वो स्टील मिल नहीं है जहाँ से उन्होंने करोड़ों रुपए लिए कमाए और सारा पाकिस्तान का माल लूट के फिर नैब के केस भुगतने पड़े, फिर आप जर्नैलों के पाँव में गिरी। आप क्या, आपकी औकात है क्या बोलने के लिए मेरे साथ? आप आए, आप अपना पर्सनल रिकॉर्ड ले, आप एक शेख भी अपना पर्सनल रिकॉर्ड ले आता है, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी औकात क्या है। अब यहाँ शेख साहब लगे हुए थे, मैं गुजरा था तो मैंने कहा ये तो इन्हें चूंकि हड्डी नहीं डाली गई, इन्हें हड्डी डाल देती PMLN तो हमारे साथ थे, और जिसे कहीं अमान नहीं मिलती, जहाँ जिसे उसकी पार्टी मुंह नहीं लगाती, वो PTI में जाके भानुमती के कुंभे में शामिल हो जाता है, जिसका ना सर है, ना पैर है, ना आगा, ना पीछा, पता ही नहीं है। रोज गालियां निकालते हैं, पता नहीं उनकी जुबान कैसी है। हम तो उनकी गालियों का जवाब किसी गाली से नहीं देते। हम तो पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं, लेकिन वो रोज मिट्टी उछालते हैं, कीचड़ उछालते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं। इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया। वाह वाह वाह, थोड़ा सा सुनाओ यार, थोड़ा सा सुनाओ। सईद काजी साहब, आपसे 10 बार मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से 25 अप्रैल 1981 से उनके साथ मेरा ताल्लुक रहा है, कभी दुश्मनी कभी दोस्ती, लेकिन उनको अल्लाह के वास्ते इस कौम की जान छोड़ दें, आप गलत बयानी ना फरमाएं। आपको सुप्रीम कोर्ट के जजों ने झूठ बोलने और बददियानती का मुर्तकब कहा है, आपको उसको राइटिंग ऑन दी वॉल समझ के आप पीछे हट जाएं, अपनी रही सही कसर जो है बचा लें, और अपनी साहबजादी मरियम को भी समझाएं कि वो पंगे ना ले दुनिया से। यानी वो 1 सेकंड लगाया जर्मन ने, उन्होंने कहा ये है ही बदलवानी से मतलब सारे कागज, ये झूठ पर मबनी है, ये फजूल है, ये ट्रैश है, ये क्या है, उन्होंने लफ्ज स्क्रैप इस्तेमाल किया, स्क्रैप है, फलां है, और धूल चाटेंगे, और इनके पल्ले रह गया 500 जजों ने जो लिख दिया, और कल बेंच बन गया। मुझे तो शुबह है कि अब वहां ये बायकॉट ना कर दे कि जनाब आपने हमें नाहल तो पहले करार दिया हुआ है, तो आप किस लिए JIT बना रहे हैं, या कोई और शोशा छोड़े। लेकिन जो साहब देखें, अभी जो मैं सोच रहा था, मुझे जवाब दे, बड़ी बातें हुई हैं इस बात पे ना कि जो लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिस तरीके से ये क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो है एक देखें तो इस तरह लगता है। और फिर ये लफ्ज जो इस पे बड़ी बात हुई है, क्रैप का जो लफ्ज है, इसका अगर आप बहुत से ऐसे लुग़वी मानी है जो हम यहाँ बयान नहीं कर सकते, मगर एक लुग़वी माना ये है कि समथिंग ऑफ वेरी लो वैल्यू या लो स्टैंडर्ड की चीज। इसके बाद मैं अभी आपको जज का पढ़ा है, ये मैं नहीं, तो जज साहब का पढ़ लिया। एक तो ये सबजुडिस है इशू अभी तक पनामा, अभी इसकी फाइनल वर्डिक्ट आनी है। दूसरों पर इल्जाम दे रहे हैं, कल उनकी खवातीन को वज़ीर आज़म ने रगेदा है, हमला किया है। फिर लेकिन मेरे ज़हन में एक और सवाल आया, नहीं इनके 2000 बंदे होते हैं, मुझे एक और नहीं 2000 भी गिनना मुश्किल है वहां, और वहां लाखों के बंदे को वो जलसी है और इनके जलसी। यार वजीर आजम का लेवल, वजीर आजम का ये लेवल है, मुझे बताएं ना। मेरी बात सुने, अभी जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए, मैं अब सोच रहा था कि वैसे ये लफ्ज़ हम आम इस्तेमाल भी करते रहते हैं, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल करना है तो जब मैं ये देखता हूँ, अपने अस्पतालों को देखता हूँ और देखता हूँ कि लाहौर के जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स 37, तो क्या हम उन्हें क्रैप कह सकते हैं? जब एजुकेशन में 3.5 करोड़ बच्चा बाहर बैठा हुआ है, तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसके लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर 80% लोग गंदा पानी पीते हैं तो हम इस निज़ाम को क्रैप कह सकते हैं? ऑल दोज हु आर रनिंग इट। तो ये देखें, ये वो, और ये वो सवाल है चौधरी साहब, ये वो सवाल है जो दब गए हैं इन 2 नंबर बहसों में। इनका क्या केस क्या है? 2 नंबर गुफ्तगू में असल हमारी सारे ना हम कोई सोशल स्टोरी कर सकते हैं यार, आप क्या सारा कौम पनामा पे लगा हुआ है, स्टोरी आपने ना ऐसे कोई चीज निकलनी। आप मुझे ये बताएं, ये इनका क्या केस है?
نواز شریف صاحب کا. آپ سینے پر ہاتھ رکھ, خدا کو حاضر ناظر جان کے لوگوں کو بتائیں کہ آج میاں محمد نواز شریف کا رتی برابر بھی کوئی کیس ہے؟ بھائی دیکھیں یہ تو ان جو ججز 5 ججز نے کہہ دیا اس کو آپ نے پڑھ لیا, سوائے اس کے کہ انہوں نے 3 نے سزا نہیں دی, 2 نے سزا دی ہے, بیچ میں تو کک نہیں رہا. میں تو مانتا ہوں آپ کی بات. اور یہ گندی زبان کیوں استعمال کر لیکن رہے یہ ہیں اس پہ روکنا چاہیے, وزیر جو یہ کر رہے ہیں, اور کبھی میاں himself ججوں پر حملے یہ کر رہے ہیں, جرنیلوں پر یہ کر رہے ہیں, فوج کے خلاف یہ حرکتیں کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج ان کا لاہور کا ایک MNA صاحب ہے رحیل اصغر شیخ, ہاں ہم آتے رہتے پروگرام میں. نہیں وہ ڈیفنس کمیٹی کے بنے ہوئے ہیں, وہ ماہر ہے نا. اچھا اچھا, دفاعی امور کے بہت بڑے, یعنی وہ جو جرمن اور ورلڈ وار 2 اور اس کے بعد جتنی دنیا کی جنگیں ہوئی ہیں اس پر ان کے اوپر اتھارٹی ہے. آج انہوں نے کیا کیا, ان کی حالت دیکھیں. کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا فاٹا کا, وزیرستان کا, فلاں کا دورہ اور LOC کا کرایا جائے, اور وہاں کھڑے ہو کے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہمیں بریفنگ دے. یار خدا کا خوف کرو. نہیں صاحب ممبر پارلیمنٹ ہے, یہ تو وہ کہہ سکتے ہیں نا. دوسری بات یہ کہ وہ تو خود بھی میرے آئے تھے پروگرام میں, میں نے کہا بھائی آپ تو ماشاءاللہ کمیٹی کے ممبر, ان کا ایک ٹائٹل سے ہے, ہمارے پاس کوئی اختیار تو ہوتا نہیں. اختیار کیا ہوتا ہے ان کے پاس؟ لیکن یہ ہے کہ بہرحال دنیا بھر میں جو الیکٹڈ نمائندوں کے سامنے, میں یہ مانتا ہوں آپ کی بات, جو ہماری حالت ہو گئی ہے, جو جس طریقے سے الیکٹ ہو رہا ہے, جس طریقے سے سرمایہ لونڈی بنا دیا ہم نے اس نظام کو, کنٹیمپٹ اور ریڈیکیول میں نہ لائیں. نہیں وہ تو کسی کو نہیں لانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات اگر جو چودھری نثار علی خان صاحب نے کہی تھی, ان کا خیال ہے, میرا تو خیال ہے کہ ٹویٹس کے ذریعے دنیا بھر کے لیڈر بولتے ہیں, بولتے رہنا چاہیے, مگر وی شوڈ بی ویری کیئرفل ان چوائس آف آور ورڈز. 4 ایشوز کا مجھے ان سے جواب لے دے. پاناما پر ان کا نہ کوئی کیس ہے نہ کوئی فیس ہے, اور جتنی دیر یہ چلتے رہے گا نا ان کی جاگن سائی اور پاکستان کی عدم استحکام ہوئے گا. نمبر 2, ڈان لیکس پر انہوں نے رپورٹ کو جس طرح گڈمڑ کیا اور وہ بیڑا گر کر دیا. ان کے 2 اندر کی خبر بتائیں نا, ڈان لیک پہ اب ہو کیا رہا ہے؟ ڈان لیکس پر ان کو اپنا پرنسپل سیکرٹری, ان کو 2 بڑے وزیر اور کئی لوگ جو ہیں ان کے their heads will have to roll, انہیں سڑک پر پھینکنا پڑے گا اور اس کو منوان شائع کرنا پڑے گا رپورٹ کو جو طے کیا ہے فوج سے. اگر یہ نہیں کرتے جو باڈی لینگویج ہے اسے تو نہیں لگتا چاہیے صاحب, یہ آپ کی وشفل تھنکنگ لگتی ہے مجھے. جس طریقے سے وہ بول رہے ہیں, جس طریقے سے وہ ایک بڑا ٹرکیولنس ہے, ایک بڑی ایگریشن آ رہا ہے, ایگریسو نظر آ رہی ہیں. ان کی ٹویٹس دیکھ لیں. میاں صاحب ابھی دیکھیں کیا بات کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے ابھی جو جلسہ نہیں سنا آپ نے؟ وہ کیا جلسہ یار, سرکاری بندے وہاں لئیے میں یعنی کٹھے 2-4 ہزار بندے کر کے کہ یہ جلسہ ہے اور وہ جلسی ہے. کون مانتا ہے؟ میں بات ہی اور کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ ڈیفینسو ہوں. وہ تو بالکل اپنا جو ہے وہ ایک یلغار ہو کے موڈ میں لگتے ہیں. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نہیں تو ابھی وہ پہلے ایک انہوں نے شوشہ چھوڑا تھا, ویسے ہی میں سبیل تذکرہ کہ یہ عمران خان جو ہے وہ 10 ارب والی جھوٹ ہے, فلاں ہے, ڈمکان ہے. تو انہوں نے کہا عمران نے تو کہا ہے, میں عدالت میں بتاتا ہوں. نہیں عمران نے ایک اور کہا ہے کہ قرآن پاک پر یہ دونوں بھائی کہہ دیں کہ انہوں نے کبھی کسی کو رشوت نہیں دی تو میں واپس لے لوں گا الزام. تو پھر اس دن کے چپ ہے. وہ امام مسجد وہ پوچھ رہے یعنی بادشاہی مسجد دا کہ جی میں کدوں قرآن پاک لے کے بیٹھ جاواں. میں ہم نے نہیں سنا, یہ کس نے کہا صاحب؟ یہ میں نے تو خبر سنی نہیں ہے. کس نے؟ عمران خان نے کہا ہے کہ قرآن پر کہیں. ہاں کہ آپ نے میسیج میں کہا. بہرحال لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ جو تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ مازارائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے خیال میں نہیں سنا سیز فائر ہو گیا. نہیں سیز فائر تو آپ کو ایک فکرہ کہیں سے آیا ہے تو آپ نے کہہ دیا نا, لیکن سیز فائر میرے خیال میں ہو گیا تو بتائیں پھر. نہیں وہ اسی پر ہوا ہے نا کہ ڈان لیکس کو ہے اس کو ٹیکس جو ہے یہ بتائیں میں جا رہے ہیں راؤ تحسین صاحب اور وہ جائیں جہاں مرضی, ان کا تو کوئی رول نہیں ہے. ان کو فیئر ویل مل رہی ہے, یہی تو وہ فیئر ویل لے رہے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک گونگلا تو مٹی چاڑ. یعنی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک اس پر بڑی زبردست چیز دینے والے ہیں آفٹر شارٹ بریک. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز
ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شوام، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں۔ دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں۔ تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی۔ ہم ہر بات کریں گے، لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائیں گے۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے میں؟ کیا کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ بنا لے سوئس بینک کے کھاتوں میں اپنا مال چھپا لے۔ ان کو سڑکوں پہ لا کے جٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ ویری فنی۔ ان ایوانوں کو گرا دو۔ میز حکومت کے رنگ پہ سٹینڈ بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ اور کوئی شرم ہوتی ہے، اور
क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल? वेलकम बैक। सईद काजी साहब, ये गाली गलौज पर क्यों उतरे हुए हैं? तो सब क्या करें, मुझे बताएं ना, आपने इतने गर्म सर्द देखा, कब से आप सियासत और सहाफत को देख रहे हैं? एक नजरियात का टकराव होता था कि नारे याद करें, 20 रुपए है मन आटा, इस पर भी है सन आटा, रोटी कपड़ा और मकान। अब ये क्या कहें, ना रोटी दे सकते हैं ना आटा दे सकते हैं। सरमाए का टकराव है, नजरियात का तो टकराव नहीं है जी। इनको अवाम पर एतमाद नहीं है, इनको अपने अकाउंट्स पर, अपने असासों पर एतमाद है। तो ये जितनी इशराफिया आपके सामने आज सियासत के नाम पर आपके सामने खड़ी है, ये कभी लॉबिंग करते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, कभी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ। एक इल्जाम लगाता है आप इंडिया के साथ हैं, दूसरा इल्जाम लगाता है आप फलाने के साथ हैं। और ये सियासत है। सियासत बुनियादी तौर पर इस इशराफिया का अवाम को ये एक ऐसा फैक्टर समझते हैं कि जो इनके लिए फॉर ऑल टाइम्स टू कम डेड हो चुका है। ठीक है, तो ये वजह है। गालियां नहीं दे तो और क्या, किस तरह गर्म करें? क्या समझता हूं, क्या कहें, मुझे बताएं। ना रोटी दे सकते हो, ना कपड़ा, ना इलाज। आप उनको बिल्कुल ठीक रीड कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें ऐड कर लें 20 अप्रैल दोपहर 2:15 बजे बाद जब 5 रुकनी बेंच का फैसला आ गया है, उसके बाद इनके तमाम इखलाकी जवाब, सियासी साहब इखलाक कहाँ हिस्ट्री में करता है? इखलाक पे तारीख चलती रही है। गाली गलौज इखलाक की धज्जियां उड़ा के तो तारीख चलती रही है। ये गाली गलौज और बैनुल-अक़वामी एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करके अपनी जान नहीं बचा सकते। जो मर्जी का है, नो आइडिया। मुझे नहीं पता, मैं कोई नजूमी नहीं हूं, मगर मैं एक आपको बात बता दूं। इखलाकियात इस सियासी जंग में पहली कैजुअलिटी इखलाकियात होते हैं आपके। सबसे पहले आप इखलाकियात को घर से बाहर छोड़ के आते हैं। मुझे ये बताएं, जिस सियासत में सबसे मकबूल फिक्रा ये हो कि इस सियासत में ना कोई मुस्तकिल दोस्त होते हैं, ना मुस्तकिल दुश्मन होते हैं, इसका मतलब है इसमें कोई इखलाकियात नहीं होती, कोई नजरिया नहीं होता। जहां मौका मिले मैं आपको बात ताकत के पीछे, यानी वजीर आज़म जो जुबान इस्तेमाल करें, जो उनके वज़रा कर रहे हैं, जो उनके सूबाई वज़रा और जो बात दूसरे भी कर रहे हैं, और उनकी साहबजादी जो बाकी और मुखालिफ जो सारे जो कर रहे हैं, वो क्या रहा है? सारे यही कर रहे हैं। आज वो केपी में they cannot take up एक केपी में आज वो पीटीआई के मिनिस्टर है, वो शाह फरमान के क्या, वो पीपल्स पार्टी की, क्या कहें, सुना तो एजेंडे हैं कोई नहीं ना दे, उनको गाली दे दी खातून को। यार ये हो क्या रहा है? यही दिमाग खराब है इनका। उसकी वजह ये है कि इन्होंने ये, क्योंकि सियासत जो है वो इतना एक मोज़ज़ जो पेशा था, उसमें घुसपैठी आ गए हैं, उसमें बेस बदल के लोग आ गए हैं। असल धंधे इनके कोई और हैं, कारोबार ये कुछ और करते हैं, कब्जे, हाउसिंग सोसाइटियां, ये इनका असल काम है। उसके बाद आ जाते हैं आवाम को तकरीर करने। चले आप मुझे डायरेक्टली जवाब दे दें ऑन बिहाफ ऑफ मियां नवाज शरीफ गवर्नमेंट। व्हाई आई एम नॉट ए स्पोक्सपर्सन। नो यू आर नॉट, आई एग्री विद यू, लेकिन मैं जवाब पूछ रहा हूँ, या आप मुझसे पूछ ले, इनका कोई बड़ा प्लस है? क्या है कोई बड़ा प्लस, कोई कारनामा, कोई कारकर्दगी कि ये वजह है, ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब, लेकिन ईमानदार, ये भी खराब, ये भी खराब, लेकिन बड़ा जबरदस्त कौम की खिदमत का दी, गुर्बत खत्म, ये भी गलत, ये भी, लेकिन जिधर जाओ मैरर पर काम, ये भी गलत, लेकिन इंसाफ हो रहा है कोई ऐसी चीज, और इन्होंने कोई पैसा नहीं लूटा। आप ये बता दें कि कोई पैसा नहीं लूट के ले गए। मैं मान लूंगा साहब, मैं तो कोई ऐसे मैं किसी का तहफ़्फ़ुज़ करने आया हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारा सियासत से गिला ये है कि इस सियासत से सिवाय अरबपति निकल रहे हैं। कोई पता लगता है एक की तारीख में एक साफी बैठा हो तो कहता है जी फलां कार पे थे, आज वहाँ कैसे आ गए? हमने तो यही सुना है। हम जो है वो तो पैदल आए थे, पैदल ही हैं अभी तक।
یا مطلب ہے اپنی کوئی. سوال یہ ہے کہ اس میں سے کیا نکل رہا ہے سوائے ایک ٹائنی اشرافیہ نکل کے سامنے آئی ہے, اور یوں لگتا ہے کہ سوشل موبلٹی, بڑی سوشل موبلٹی, بڑے مال کا جو طریقہ جو رہ گیا رستہ وہ سیاست رہ گیا, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اسی لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور اسی لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ انہیں اقتدار سے باہر جاتی ہوئی ڈر لگتا ہے. آپ کو اگر یہ خیال ہے نا کہ مسلم لیگ این جو ہے اس میں سارے جو ہیں وہ گنگے بہرے, اور انہوں نے روئی ٹھونسی ہوئی ہے کانوں میں, اور منہ پر پٹی باندھی ہوئی ہے, اور آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اگلی ریالٹیز آپ کو اگلے 3 دن میں پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ جو ہے ان کو للکارنے والے ہیں, کہ وہ جو بددیانت ہوں, جو کرپٹ ہوں, جو ڈاکو ہوں, چور ہوں, وہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا, آج بڑا واضح بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں بھی ایم این اے, ایم پی ایز اور سینیٹر اور پارٹی کے عہدیدار جو ہے نا بڑے سیریسلی تھنکنگ کر رہے ہیں. کیا سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنی لیڈرشپ کو یہ بتا دینا چاہیے کہ بھئی دس از ناٹ آن. یہ جو ہے وہ کارنامے تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے استعفے کا مطالبہ کر دیے. میں سن رہا ہوں فاروق ستار صاحب نے بھی کہا ہے. اب دیکھیں پیپلز پارٹی جو فینس پر بیٹھی رہی وہ استعفیٰ مطالبہ کر چکی, ٹھیک ہے, جماعت اسلامی بھی کر چکی, عوامی مسلم لیگ شہر چیز بھی کر چکے, پاکستان تحریک انصاف پہلے سے کر رہی ہے, آج فاروق ستار نے کر دیا, مصطفیٰ کمال وغیرہ نے کر دیا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ استعفیٰ مانگتے ہیں ہم سے, وہ کوئی نہیں دینے والے استعفیٰ, فکر نہ کریں. He has decided to go down. وہ ان کو فاروق ستار صاحب کو سنوا رہے ہیں ہمیں آپ. اچھا بازی میں مجھے یہ بتائیں کہ بے نظیر سے تو بڑی فوری طور پر استعفیٰ مانگ رہے تھے, اور اسے پتہ نہیں سیکیورٹی رسک اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں محترم بے نظیر بھٹو کے حوالے سے جو ان کی گفتگو تھی, پیچھے ویسے آپ برا نہ کیجیے گا, اعجاز الحق صاحب بھی پیچھے کھڑے تھے, اور لوگ بھی پیچھے کھڑے تھے, اور انہوں نے ضیاء الحق صاحب کا بار بار نام بھی لیا. اب نام نہیں لیتے. نہیں ہو سکتا میں بھی کھڑا ہوں, ممکن آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ڈسون کرتے ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ قاضی سعید صاحب جو ہے کسی سے 2 آنے نہیں لے رہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلام حسین بھی نہیں لے رہا. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. یار میں نے کب کہا آپ 2 آنے لے رہے ہیں؟ نہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ سیکیورٹی رسک ہیں, اور میں محترم ضیاء الحق شہید یہ ہیں, اور ذوالفقار علی بھٹو نے تو یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا, وہ کہانی اب اس سے بالکل ڈسٹنس کر لیا. میں اور بات کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججوں کے فیصلے, اور 2 کا فوری, اور 3 کا کہ یہ نااہل ہیں اور یہ بددیانتی, اور اس کے مرتکب ہیں, اس کے بعد ان کا جواز کوئی نہیں رہ گیا. مریم صاحبہ کو آج معافی مانگنی چاہیے جو انہوں نے اسپن دینے کی کوشش کی تھی, اور جرمن نے جو ہمارے منہ پر مارا ہے پاکستانیوں کے کہ یہ کرپشن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, اس کا آپ جواب دیں آفٹر شارٹ بریک. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شوام, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے.
ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرا ایٹ میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائیں گے۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے میں؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ شور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ لندن، پیرس، US میں مالو محل بنا لے، سوئس بینک کے کھاتوں میں اپنا مال چھپا لے۔ ان کو سڑکوں پہ لا گھسیٹا تو میرا نام شباز شریف ویری فنی۔ ان ایوانوں کو گرا دو۔ میں حکومت کے رنگ پہ سٹینڈ بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ اور کوئی شرم ہوتی ہے اور کوئی حیا ہوتی ہے۔ لیپ ٹاپ اور میٹرو بس کی جمہوریت ہے۔ دیکھیے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعے کی رات 11:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو۔ ویلکم بیک۔ سعید قاضی صاحب، یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو آج ٹویٹ کرنا پسند کیا ہے اس کی کیا جواز ہے؟ اچھا، یہ بڑا دلچسپ سلسلہ ہے۔ میں اگر دیکھوں تو انہوں نے ایک بڑے اچھے انداز میں یہ فرمایا ہے کہ جناب یہ ایک نیکسس ہے جو صحافیوں کا ہے پاکستان میں، اور یہ گورنمنٹ کے خلاف گورنمنٹ کو گرانے کی سازش ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ ایک اور ٹویٹ میں صحافیوں پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ
پاناما پیپرز والے صحافیوں کا درد سمجھ میں آ سکتا ہے، کیونکہ وہ تمام تر کوششوں کے باوجود منتخب حکومت کو گرانے میں ناکام رہے ہیں، انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہ انہوں نے کہا۔ اچھا، اس کے بعد جو وہ ہے بیسٹین اوبرے مائر، آئی ہوپ آئی ایم پروناؤنسنگ ہز نیم کریکٹلی، وہ کہتا ہے سوری ٹو ٹیل یو، مجھے افسوس ہے کہ مجھے آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ پاناما پیپرز آر اباؤٹ کرپشن، یہ پاناما پیپرز کرپشن کے بارے میں ہے، لوٹ مار کے بارے میں، بدعنوانی پر، we found an astonishing number of corruption cases in the document and all are real۔ یہ ان کی ٹویٹ ہے، اور یہ پھر ان کو دکھائے نا مریم صاحبہ کو، یہ اچھا یہ میں تاریخ دیکھا، اور ان کو تو یار وہ پولٹیزر کے کون سا پرائز بھی ملا ہے ان پیپرز کو باہر لانے والوں کو۔ اس کا ایک بڑا آسان حل ہے، مطلب ہے یہ مریم صاحبہ کل چونکہ ان کی کیس لگ گیا ہے، یہ کٹہرے میں کھڑے ہونا ہے جے آئی ٹی کے سامنے، وزیر اعظم نے اور ان کے بچوں نے پیش ہونا ہے، فاضل عدالت کے اب مزید حتمی فیصلہ کرے گی اس پہ، اور میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے، یا کم از کم یہ جو باہر کی دنیا، وہاں بڑی آسانی سے آپ اس کو سو کر سکتے ہیں، آپ ان کو عدالت میں لے جائیں۔ ابھی ایک جانتے ہیں کیس ہوا بھی برطانیہ میں، فیصلے بھی ہوئے اس طرح سے، ایون میڈیا کے حوالے سے فیصلے ہوئے، تو اگر یہ بیسٹین اوبرے مائر جو ہیں، انہوں نے ایک سازش کا حصہ ہیں، اور یہ جعلی ڈاکیومنٹس ہیں جو ابھی تک پڑے ہیں، ہر چند کے سپریم کورٹ کے فاضل 5 ججوں کے اس فیصلے کے بعد ان کو جعلی تو کہنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کس نے جعلی کہا؟ لیکن اس کو حکومتیں گر چکی ہیں دنیا میں۔ آج کیا ہوا مالٹا کی حکومت کا بھی یار وہ دکھائیں، وہ مالٹا کی حکومت میں استعفیٰ دیا، ان کی بیوی کے جو ہے وہ پاناما میں دیکھیں۔ اچھا، ایک اور میں ٹویٹ بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جسے کہتے ہیں نا کنٹرڈکشن ان ٹرمز کہہ لیں یا وٹ ایور، کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے گورنمنٹ کو سیک کیے جانے کے بارے میں میاں صاحب ایک وقت میں کیا کہہ رہے تھے، دکھائیے جی ذرا جلدی سے۔ اب فیصلہ ہوا ہے بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو ڈسمس، اس میں لوگوں نے اس کو بڑا ویلکم کیا ہے، اور پھر میں جب پریزیڈنٹ فاروق لغاری کو جا کے ملا تھا، میں نے ان کو کہا تھا پریزیڈنٹ صاحب یہ پبلک ڈیمانڈ ہے کہ یو ناؤ مسٹ گیٹ ریڈ آف دس گورنمنٹ، تو یہ میری اکیلے کی ڈیمانڈ نہیں تھی، یہ پوری قوم کی ڈیمانڈ تھی، اور یہ دن بے نظیر بھٹو صاحب نے خود انوائٹ کیا تھا۔ یوسف گیلانی صاحب جو ہے وہ سزا کو تسلیم نہیں کر رہے، اور پھر کہتے میں اپیل میں جاؤں گا۔ بھائی اپیل سے پہلے نیچے اترو، گھر جاؤ، جب گھر جاؤ گے اپیل کرو، اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بالکل گھر جاؤ گے، نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آ جاؤ گے۔ لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے یہ کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ میاں نواز شریف اپنے بارے میں؟ نہیں لیکن ایک بات تو ہے، یہ ہے نہیں اپلیکیبل۔ بھائی سپریم کورٹ نے ان کو ابھی ہٹایا تو نہیں ہے نا، یہ بات تو ہے، they have not removed him although they have said a lot about him۔ بس کرو، بس کرو، نہیں چوئی صاحب نہیں نا ریموو کیا، اس کو ریموو، بس کرو، اس کو کنوکٹ کر دیا تھا۔ کس کو؟ ان کو کچھ نہیں کر دیا تھا، وہ تو یہ کیس ہی نہیں تھا کہ انہوں نے لیٹر نہیں لکھا اور چند سیکنڈ کی رائزنگ آف دی کورٹ میں بس کنوکشن ہوگی، بات ختم۔ چلو، یہاں تو 2 فاضل سینئر موسٹ ججز نے آپ کو جھوٹا، بددیانت اور نااہل قرار دیا ہے، اور جو باقی ہے، جو آج اعجاز افضل صاحب نے کل 1:30 بجے پریزائیڈ کرنا ہے بینچ کو، ان جج صاحب نے کیا کہا ہے وہ آپ کو سنایا ہے کہ نہ یہ امین ہے، نہ یہ دیانتدار ہے، اور جو ایویڈنس ہے وہ لے آئیں، اور بھی جو اگر کسی ایجنسیوں کے پاس ہے تو وہ بھی لائے۔ اچھا، یہ بھی ہے، دوسری ایجنسیوں کو بھی یہ کہہ دیا۔ اور اس میں پتہ ہے یہ فوجداری مقدمہ بن جائے گا، اور اس میں ان کی کنوکشن ہوگی، اور تمام ان کے اثاثات جات ملک کے اندر اور باہر ایک تو آپ بڑی جلدی میں چوئی صاحب، مطلب یہ کہا ہے فاضل جج صاحب نے کہ جب یہ میٹیریل ہمارے پاس آئے گا تو جو ریسپونڈنٹ 1 2 3 4 5 6 جتنا ان کو نام لیا ہے، سب کا نام ہے اس میں، یعنی کہ اگر تو ہم کرمنل جو ہے پروسیڈنگز جو ہے ان کو انیشیٹ کر سکتے ہیں۔ جے آئی ٹی کس پر بنتی ہے؟ وہی نا، وہی تفتیش ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ لیکن ان کا جو کیمپ ہے، پی ایم ایل این کا کیمپ ہے، وہ تو ریلنٹلیسلی بھائی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اٹس سازش ہماری گورنمنٹ کو، آپ یو آر ٹرائنگ ٹو برنگ اس، یعنی سازش یہ ہے کہ ان کے جو باہر اکاؤنٹس ہیں اور جو ایسٹس ہیں اربوں ڈالر کے، وہ آپ نے اور قوم نے مل کے ان کے نام پر وہاں خرید دیے ہیں، وہاں ان کے بچے رہ رہے ہیں سال سے 93 سے۔ جی یہ قوم کی سازش ہے، یہ عمران خان کی سازش ہے، میں آپ سے ایک اور سوال یہ دوسروں کی سازش ہے۔ یہ تو پانی میں بدانی ہے نا، میں آپ سے اصل بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو کیا لگ رہا ہے
ایک اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت ہو رہی ہے. ادھر سنیں نا, ادھر یار کوئی کیا سپریم کورٹ کا آ گیا اور بڑا اس کو سب نے اپریشیٹ بھی کیا. ادھر سے ڈان لیکس کے بارے میں جو کل سے خبریں سن رہے ہیں, چوری نثار علی خان صاحب کیا فرما رہے ہیں, ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ 2 لوگوں کو کہا گیا کہ جی کوئی ریکنسیلیشن کا معاملہ کریں, ادھر سے مریم صاحبہ کی ٹویٹ آ جاتی ہے کہ جناب ایسے کوئی لوگوں کو ڈیپیوٹ نہیں کیا گیا کہ معاملات کو ریزالو کیا جائے. یہ کیا کدھر جا رہے ہیں بھائی؟ کل تو پرسوں جو ہفتے والا دن ہے نا, اس کی دوپہر جب انہوں نے فؤاد حسن صاحب نے ایک اپنی مرضی کا مفہوم اس میں سے نکال کے نا, ڈان لیگ جو طے ہوا تھا نا فوج کا, کیونکہ معاملہ ہے بریچ آف نیشنل سیکیورٹی, اس کو جب انہوں نے کہا کہ ٹوٹیلٹی میں آپ لے کے آئے اور جو کسی نے کیا وہ جرم سامنے لے کے آئے اور جو بندے ہیں ان کو نکالے, یہ تھا طے. انہوں نے ایک اپنی مرضی کا لنگڑا لولا اس میں سے نکال لے, کہ جب ہوا اس وقت تو یہ تھا جن کو نکالا ہے ان کی فیئر ویلز ہو رہی ہیں, ان کو سلام اور وہ ایڈریس کر رہے ہیں, وہ خط لکھ رہے ہیں کہ بڑا شکریہ, میں نے بڑا اچھا وقت گزارا. یعنی بہت بڑا انہوں نے کارنامہ ہے, بہت نام ہے. اس دن تو ہفتے کو یہ لگ رہا تھا یا آج حکومت سچی بات بتائیں, طارق فاطمی صاحب کا رو تحسینی صاحب کا اس سے کچھ لینا دینا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ فوج اور حکومت کے جو تعلقات خراب تھے اور جس کے بارے میں ابھی یہ ہے کہ کوئی اس میں کمی آئی ہے, یہ کوئی معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے آفٹر شارٹ بریک. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شوام, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام
اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ لندن پیرس US میں مالو محل بنا لے، سوئس بینک کے کھاتوں میں اپنا مال چھپا لے۔ کو سڑکوں پہ لا گھسیٹا تو میرا نام شباز شریف نہیں۔ ایوانوں کو گرا دو۔ میز حکومت کے رنگ پہ سٹینڈ بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ اور کوئی شرم ہوتی ہے اور کوئی حیا ہوتی ہے۔ آگا تب بھی مدد ہے۔ لیپ ٹاپ اور میٹرو بس کی جمہوریت ہے۔ جمہوریت ہے کیونکہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت ہے کیونکہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت۔ ویلکم بیک۔ سعید قاضی صاحب، پہلے تو قوم یہ سن لے کہ اگلے 4 دن کے اندر اندر بہت بڑے بڑے فیصلے سامنے آنے والے ہیں، ڈان لیکس کے حوالے ہوں یا دوسرے ہوں، اور محاذرہ جو تھی ہفتے والے دن دوپہر سے لے کے رات تک یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ کوئی ایک آدھ فریق جو ہے وہ ان کی یعنی کیجولیٹی ہونے والی ہے۔ اس طرح کی باتیں ہونی شروع اس وقت حد تک چلی گئی۔ جب آپ دیکھیں نا، میں اور آپ شو کر رہے ہیں 3 مہینے سے اکٹھا 2.5+ اگر ہمارے درمیان رابطہ ہی ختم ہو جاتا ہے، آپ بات سمجھ گئے؟ میں بڑی اہم ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ آج تفصیلات آپ مجھ سے نہ پوچھیں، لیکن میں 3 دن بعد آپ کو ساری تفصیلات بتاؤں گا، میرے پاس ہے۔ لیکن یہ جو ابھی سٹیٹمنٹ ایک آئی ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے ٹھیک ہے، ابھی طارق فاطمی صاحب نے کہا کہ میں نے 25 سال قوم کی خدمت کی ہے۔ کون سی 50 سال کا؟ 50 سال، ہاں 50 سال۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس تمام بیوروکریسی اور اس تمام اشرافیہ کے علاج سے لے کر ان کے دورے، ان کی رونقیں، ان کے گھر، سب کچھ فری ہے ان کا، قوم ان کی کوئی خدمت نہیں کرتی، اور اس کے بدلے میں جو اعلیٰ فارن پالیسیز ہمیں دی گئی ہیں اور جو اعلیٰ ہماری ڈپلومیسی چلتی رہی ہے، جو معاملہ ہم عالمی طاقتوں سے کرتے رہے ہیں، بے غیرتی اور بے شرمی کی تو انتہا معاف کرنا یہ ہے کہ وہاں اس کو فارن آفس میں فیئرویل الوداعیہ دیا جا رہا ہے اور سفیروں کو بلایا گیا ہے۔ قصور کیا یار؟ آپ بلا وجہ ان کو یہ لفظ تو نہ استعمال کریں نا ان کے لیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ان بیچارے کا قصور کیا؟ کیا قصور ہے؟ یہ بین الاقوامی معاف کرنا، میری زبان نا اس سے بڑا خوش آمدی اور چمچا میں نے زندگی میں روئے زمین پر نہیں دیکھا۔ اس کیس میں تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایک دن بیٹھ گیا وہاں طارق فاطمی کابینہ میں، ایک اور صاحب ہے جو ان سے بھی زیادہ وہ کہتے تھے، لیکن یہ ہمیں پیچھے چھوڑ گیا کہ وزیر اعظم کوئی بات کر رہے ہیں اگلے الیکشن کی، تو کہتا ہے میاں صاحب آج سے 20 سال بعد الیکشن کی سوچیں، 20 سال قوم نے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باہر امریکہ اور یہ وہ، یہاں امریکہ کا چمچہ کون نہیں ہے؟
مجھے بتائیں آپ ایک امریکی ڈپلومیٹ، اور میں تو کوئی اختیار نہیں نا میرا تو ہمارا تھوڑا بول رہا ہوں، میرے پاس کروڑوں بندے ہماری بات یہ سنتے بتائیں ہیں الحمدللہ، ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر کریں، اور اب تو خیر الحمدللہ، اب تو چائنیز بھی آ گئے ہیں، اب ادھر بھی دیکھیں گے ادھر بھی دیکھیں گے، ادھر سے آئے گی یا ادھر سے آئے گی، کون نہیں ہے یہاں پہ، سارے باہر دیکھتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو عالمی آپ 4 دن کے اندر بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی، میں نے یہ بھی باتیں سنی ہیں، انہیں ڈان لیگز پر عمل کرنا پڑے گا، میں کہہ رہا ہوں چوئی صاحب یہاں تو فائنانس منسٹر لگانا ہو تو کون دیتا ہے اپروول؟ کن عالمی مالیاتی اداروں سے آپ اپروول لیتے ہیں؟ بات کر رہا ہوں ابھی، میں یہی کہہ رہا ہوں، سب جو ہے نا اس بیچارے کو کچھ نہ کہیں، ڈان لیگز کا معاملہ ہو یا اور کئی باتیں جو حکمرانوں کے اعمال سے، کرتوت سے، کارکردگی سے، کارناموں سے، جو دیکھیں نا کن کو بچانے کس کو بچانے کے لیے ان کو مارا جا رہا ہے، آپ کو نہیں پتا؟ ہم سارے پاکستان بچنا کو کوئی نہیں، تو پھر بچنا کوئی نہیں، تو اس لیے میں کہتا ہوں وہ اس بیچارے نے یہی کہا ہے کہ اس میں میرا قصور کوئی نہیں ہے۔ کمار جو تھا وہ تھا نا، ایک بیٹی اس کی ذمہ داروں میں شادی ہوئی تھی، تو ایک جو ہے برتن بنا رہی تھی، تو وہ بارش آنے والی تھی، ایک کہے کہ بھئی ابا دعا کر برتن بچ جان، بارش نہ ہوئے، تو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، انگریزی میں یوں کہہ لیں بٹوین، کیا کہتے ہیں، بٹوین ڈیپ سی ہے، ڈیول اینڈ دی ڈیپ سی، وہ بات ہوگی، لیکن رو تحسین ہو یا یہ ہو، میں تو ایک دفعہ ان سے میں رو تحسین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ حکومت میں ہوتے ہوئے ابھی ہر ایک عزت احترام سے پیش آتا ہے، اگر اس کا کوئی قصور نہیں جائے کہ میں سمجھتا ہوں۔ اچھا پرویز رشید صاحب کا کوئی قصور تھا اس میں؟ مجھے کیا پتہ ہے، میں عدالت لگا کے بیٹھا ہوں، ویسے آپ کے اندر کی کیا خبر ہے؟ آئیڈیا، لیکن وہ بالکل پس منظر میں چلے گئے ہیں، غائب ہو گئے نہیں، اس کو بری کرنے کے پروگرام بنا رہے تھے نا، میں یہ آپ میرا منہ نہ کھلوائیں۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں 4 دنوں میں، آخری بات آخری لمحے ہے کہ 4 دنوں میں بڑے واقع ہو رہے ہیں، ڈان لیکس کے حوالے سے ہیڈ وڈ بی رولنگ، ہیڈز ول رول اینڈ رپورٹ ول اپیئر۔ اچھا رپورٹ دینی پڑے گی، لیکن دیکھیں انہوں نے بھی پہلے بھی انہیں آخری وقت پہ انہوں نے چینج کر لیا تھا، مگر اب مشکل ہو گیا یار، ابھی آپ دیکھیں سیز فائر کی یہ ہے، نہ ادھر سے ٹویٹ آ رہی ہے نہ ادھر سے بیان آ رہا ہے، ابھی فی الحال اور کوئی یعنی ابھی خاموشی ہے، ہاں خاموشی ہے۔ لیکن کیا وطن عزیز اس کرائسس سے نکلے گا؟ کیا ہے یہ اشرافی آپس میں لڑ کے وطن عزیز نکلے گا، غربت پر ہم حملہ آور ہوں گے، لوگوں کو انصاف ملے گا، کہاں انصاف ملے گا؟ چوئی صاحب اور یہ اپنے احساسوں پہ لڑتے رہیں گے، یہ اپنے اپنے عرب بچانے کے لیے لڑتے رہیں گے ایک دوسرے سے، عوام کا تو برا دیانتدار قیادت آگے آئے گی، اور سپریم کورٹ اور افواج اس پر متفق ہے، ہمیں دونوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ چلیں اور آج کے لیے اتنا ہی، تو آپ کل میرے سے دوبارہ نہ پوچھنا کہ وزیر اعظم اور فوج کے درمیان، میں تو کچھ نہیں پوچھ رہا، میں تو کل انشاءاللہ آپ سے مزید بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔